मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। इससे पहले वाले रुकू में एक इश्काल का जवाब था कि मुशरिकीन ये कहते थे कि आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाए उसमें खैर नहीं है, तो ईसा इब्न मरियम की भी तो इबादत की गई है, तो क्या मतलब ईसा इब्न मरियम भी खैर से माज़अल्लाह खाली हैं? तो उसका जवाब दिया गया कि ये ज़िद्दी झगड़ालू लोग हैं, इन्हें नबी की बात का मतलब मालूम था लेकिन इन्होंने जानबूझकर उसको गलत रुख देने की कोशिश की है। बल हुम कौमुन खसीमून, और ये हैं ही झगड़ालू। फिर अल्लाह ने इस इश्काल का जवाब दिया कि ईसा इब्न मरियम तो सरापा खैर हैं, उनको मुस्तस्ना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको अलग से बयान करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इससे वो माबूद मुराद हैं जो इनाम याफ्ता ना हो। तो ईसा इब्न मरियम तो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने तो ख़ुद तौहीद की दावत दी। फिर पिछले ही रुकू में इसी इश्काल का भी जवाब हुआ कि जब वो फिर अल्लाह ने उनको बग़ैर बाप के पैदा क्यों किया, तो अल्लाह ने बताया हम चाहें तो फ़रिश्तों को भी इंसानों से पैदा कर दें, हमारी कुदरत है। तो ईसा का बग़ैर बाप के पैदा होना ये अल्लाह की ताकत और कुदरत की दलील है। ये इसकी दलील नहीं है कि वो माबूद हैं और उनकी इबादत की जाए, उनसे मुरादें मांगी जाएँ उनसे मुरादें, बल्कि वो उनकी तो ख़ुद दावत तौहीद की थी। तो ज़ाहिर है जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इश्कालात का जवाब सुन के ईमान ले आते हैं, लेकिन ना यहूदियों ईसाइयों पे असर हुआ, ना मुशरिकीन मक्का पे। वो अपनी उसी ढटाई के साथ रहे, मुशरिकीन एतराज़ करते रहे और ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते रहे। तो इस पे अल्लाह ताला ने एक तंबीह की कि हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़ता, क्या तुम लोग क़यामत का इंतज़ार कर रहे हो? जब क़यामत अपनी आँखों से देखोगे तो फिर तुम्हारा तौहीद पर ईमान लाना वो मकबूल नहीं होगा। तो उसी के ज़िमन में फिर अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया कि जब क़यामत कायम होगी ना, तो अभी तो तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आ रही, लेकिन क़यामत के दिन सब की समझ में आ जाएगा। लेकिन उस वक्त ईमान लाना फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो अहले जहन्नम का अल्लाह ने तज़किरा किया इससे पहले रुकू की आखिरी आयत में कि इनके जो जिगरी दोस्त हैं ना, जिनकी वजह से ये ईमान नहीं लेकर आते, ये सब दुश्मन बने हुए होंगे। और जो आज दुनिया में ईमान ले आया और अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया, तो उनकी हालत क्या होगी? या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम, ए मेरे बंदो आज के दिन तुम पर कोई खौफ नहीं होगा। दुनिया में तो खौफ हुआ करता था, ख़तरात हुआ करते थे, ईमान लाने की वजह से ये नुकसान ना हो, वो नुकसान ना हो, लेकिन आज के दिन तुम बेखौफ हो। वला अंतुम तहज़नून, और ना तुम रंजीदा होगे। रंज माजी की किसी बात पे होता है, कोई हादसा हो गया उसको सोच सोच के आप टेंशन में आते हो, तो अल्लाह कहते हैं माजी की किसी बात पे भी रंज नहीं होगा, खुश हो गए कि अच्छा हुआ हम ईमान और आमाल सालिहा लेकर आए। तो ये कौन लोग होंगे जिन पर ना खौफ होगा और ना गम होगा? ये वो लोग होंगे अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना, जो हमारी आयात पर ईमान लेकर आए। इससे पता चलता है कि इंसानों पर लाजिम है कि कुरान में गौर व फिक्र करके कुरान पर ईमान लेकर आए। ये जो गैर मुस्लिम कह देते हैं ना कि हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों गौर व फिक्र करें, हम क्यों ईमान लेकर आएँ। भाई जब एक चीज़ का दावा साबित हो गया दुनिया में कि इस कलाम की निस्बत अल्लाह की तरफ है, तो आप पर तहकीक लाजिम है कि आप ये तहकीक करें ये दावा गलत है या ये दावा सही है। तो ये इंसान पर तहकीक वाजिब है, वो न्यूट्रल रह के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर कोई पैगाम लेकर आया है आपकी तरफ किसी बड़े शख्स की तरफ से, फ़र्ज़ करें कि थाने में SHO ने किसी को भेजा अपना पैगाम दे के आपके पास, तो आप उस शख्स को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। बाद में SHO ने आपसे कहा कि मैंने अपना बंदा भेजा था आपके पास पैगाम दे के, आपने उसको इग्नोर क्यों किया? आप कहें कि मुझे क्या पता वो आपने भेजा कि नहीं भेजा। तो थाने वाला इस बेस पे क्या छोड़ देगा? ना, वो कहेगा आपको तहकीक करनी चाहिए थी कि ये मेरा ही भेजा हुआ है या ये झूठा आदमी है। तो दुनिया में कहीं भी कोई कासिद आता है, कोई मैसेंजर आता है, तो उसकी तहकीक करना हमारे ज़िम्मे होती है कि ये सही है या गलत है। तो ये क्या बात है कि सय्यदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया और बताया कि ये कलाम जो है अल्लाह का कलाम है, और गैर मुस्लिम ये कह के खामोश हो जाए कि हमारे पास टाइम ही नहीं है तहकीक करने का।
تو اس لیے یہ تحقیق تمام دنیا کے تمام انسانوں پر جن تک بھی اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے ان سب پر واجب ہے. ہاں جن کے پاس دعوت ہی نہیں پہنچی ان پر واجب نہیں ہے کیونکہ حجت ہی تمام نہیں ہوئی. لیکن جہاں بھی اسلام کی دعوت پہنچی ہے, اسلام کا پیغام پہنچا ہے, تو پھر انسان وہاں نیوٹرل نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو یہ نسبت چھوٹی نسبت نہیں ہے, تو یہ تحقیق واجب ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے جو تحقیق کر کے ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے کامیابی, اور جو تحقیق ہی نہیں کرتے ان کے لیے ناکامی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کون لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے؟ الذین آمنوا بآیاتنا, یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور دل و جان سے ایمان لائے, جس کی علامت یہ تھی وَكَانُوا مُسْلِمِينَ, یہ تھے فرما بردار, یعنی پریکٹیکلی انہوں نے اپنے آپ کو, عملی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیا, یعنی اسلام کے احکام پر عمل کیا. اسی وجہ سے ایمان اور اسلام جہاں ساتھ ساتھ آتے ہیں نا, وہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایمان لائے اور اسلام والے کام بھی کیے انہوں نے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون, داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری ازواج, تمہاری بیویاں بھی. اور اگر عورت کو حکم دیا جائے گا تو زوج سے مراد شوہر ہوتا ہے. زوج کا جو لفظ ہے بیوی پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور شوہر پہ بھی ہوتا ہے, جس کی جمع ازواج. تو عورت اگر جنت میں داخل ہو رہی ہے تو اس کا شوہر بھی, اور شوہر داخل ہو رہا ہے تو بیوی بھی. لیکن یہ جب ہے جب قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ صلاحیت بھی ہو, یعنی شوہر کے جنت میں جانے کی وجہ سے بیوی اس صورت میں جائے گی کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت ہو. یعنی ہم یوں کہتے ہیں نا اس کو آج کی مثال میں کہ بھائی کچھ مارکس لے لیے ہوں, کچھ ایگزامینر اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے. اب بالکل ہی اگر مارکس نہیں ہے آپ کے پیپر میں, آپ کے بہت ہی کم نمبر ہیں, تو پھر اس میں ہم اسکول میں جب پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے ٹیچروں سے کہ بھائی آپ کچھ اس میں ڈالڈا ملا دیں, یعنی اصل میں تو دیسی گھی ہونا چاہیے لیکن ملاوٹ کے لیے ڈالڈا بھی چلتا ہے, تو کچھ نمبر اپنی طرف سے. جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا تو جو اسکور لکھ رہا ہوتا تھا ہم اس کو جا کے کان میں کہتے تھے, لڑکوں میں شرارت تھی, کان میں کہتے یار تھوڑا سا ڈالڈا ملا دے اس میں. کیا مطلب, جتنے رن بنے ہیں 2-4 اپنی طرف سے بھی ڈال دیا کر اس میں. تو دنیا میں تو یہ ناجائز ہے, دھوکہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس قانون کا پابند نہیں ہے کہ کسی نے عمل تھوڑا کیا اللہ اس کو بدلہ زیادہ دے. تو ایسا ہوگا کہ شوہر کے نمبر زیادہ تھے, بیوی کے نمبر کم تھے, لیکن بہت زیادہ کم نہیں تھے, تو کچھ نمبر اللہ نے شوہر کی وجہ سے بیوی کے نمبروں میں ایڈ کر دیے کہ چلو بھائی یہ شوہر کے ساتھ بیوی بھی جنت میں چلی جائے. بعض دفعہ بیوی کے نمبر زیادہ تھے, شوہر کے نمبر کم تھے, تو تھوڑے سے کم تھے شوہر کے, تو اللہ نے کچھ نمبر اپنی طرف سے ڈال دیے کہ چلو بھائی زوجہ اس کی جنت میں جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے شوہر بھی چلا جائے. تو چونکہ دنیا میں ساتھ دونوں نے ٹائم گزارا ہے تو اللہ بھی ان کو ساتھ ہی رکھیں گے. لیکن میں نے بار بار بتایا کہ یہ جب ہے جب اس میں صلاحیت بھی ہو. تو فرمایا انتم وازواجکم تحبرون, تحبرون اس خوشی کو کہتے ہیں, حبر سے نکلا ہے, وہ خوشی جو چہرے سے جھلک رہی ہو, یعنی آثار سے صرف دل میں خوشی نہ ہو بلکہ چہرے پہ اس کے اثرات ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی تمہاری ازواج بھی جنت میں داخل ہو اس حال میں کہ تم خوش عیشی, تم خوش ہو, یعنی خوشی خوشی اس جنت میں داخل ہو جاؤ. یطاف علیہم, اس جنت میں ہوگا کیا, چکر لگایا جائے گا ان کے اوپر, بصحاف من ذہب, سونے کی تشتریوں کے ساتھ, واکواب, اور سونے کے گلاسوں کے ساتھ, یعنی مشروب بھی پیش کیا جا رہا ہوگا اور تشتریوں میں طرح طرح کے کھانے لا کے رکھے جا رہے ہوں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس, اور ہوگا اس جنت میں ما وہ چیزیں تشتہیہ الانفس جن کے دلوں کو جس کی چاہت ہوگی, دل میں جو بھی چاہت ہوگی وہ وہاں پوری کر دی جائے گی. وتلذ الاعین, اور آنکھوں کو جن سے لذت حاصل ہو. آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی خوش نما چیز دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوتی ہے. اصل میں تو دماغ ہی سب چیزیں محسوس کرتا ہے, آنکھیں ذریعہ بنتی ہیں. تو آنکھوں کو لذت حاصل ہو اور دل کو جس کی چاہت ہو وہ تمام چیزیں ملیں گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور تم رہو گے اس جنت میں ہمیشہ. علامہ مناوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر جنت باغات نہ بھی ہوتی نا, صرف مٹی کے گھروندے ہوتے اور لکڑی کے چولہے ہوتے اور بالکل گاؤں دیہات کا ماحول ہوتا, پھر بھی جنت حسین تھی, اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اگر کسی کو ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے نا تو وہ جھونپڑے میں رہنا بھی گزارا کر لے گا,
یعنی ایک شخص کو کہا جائے کہ آپ کو 1000 گز کے بنگلے میں زندگی ملتی ہے لیکن 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، اور ایک ہے کہ آپ پر موت نہیں ہوگی لیکن آپ کو پہاڑوں کی زندگی ملے اور دیہاتوں کی زندگی ملے، تو وہ اس عیش کی زندگی کو قربان کر دے گا، اس لیے کہ اس عیش کی زندگی میں موت ہے، اور جو عیش کی زندگی نہیں ہے اس میں موت نہیں ہے۔ تو علامہ مناوی رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جنت میں یہ ساری نعمتیں نہ بھی ہوتی نا تو انتم فیہا خالدون، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہی کافی تھا جنت کی طلب کے لیے۔ تو اور سوچیں کہ جب عیش کی زندگی بھی ہو اور ہمیشہ کی بھی ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اللہ جنتیوں سے کہے گا یہ ہے وہ جنت، تلکا ہاتھ کے اشارے سے کہا جاتا ہے، یہ ہے وہ جنت الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اور قرآن میں یہاں پتہ چلتا ہے جنت اعمال کا بدلہ، تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، اصل میں اللہ نے اس کو اعمال کا بدلہ قرار دے دیا ہے اپنی رحمت سے کہ تم عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، ورنہ حقیقت میں ہم کوئی اتنے بڑے اعمال کر سکتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا بدلہ جنت ہو۔ ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے نا، مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، اس کو میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے ایک گھڑی خریدی جس کی قیمت 5000 روپے تھی، تو آپ نے 5000 روپے دیے تو 5000 کی گھڑی مل گئی، تو ہم یہ کہیں گے یہ گھڑی کی قیمت ہے جو آپ نے 5000 دیے، لیکن آپ نے 5000 روپے دیے، سامنے والے نے آپ کو ڈائمنڈ کی کروڑوں روپے کی گھڑی پکڑا دی اور کہا یہ 5000 کے بدلے میں، تو ہم کہیں گے یہ اس نے اپنی رحمت اور اپنی دوستی سے یہ کہا ہے کہ 5000 کا بدلہ، حقیقت میں تو یہ کروڑوں کا بدلے میں ہو سکتی ہے، یہ 5000 کے بدلے میں نہیں ہو سکتی۔ تو جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمارے یہ اعمال کافی نہیں ہے جو اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمارے ان اعمال کا بدلہ جنت رکھا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اعمال کا بدلہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، تمہارے لیے ہے اس جنت میں بہت سارے پھل۔ فاکہہ تفکہ عربی میں کہتے ہیں جو چیز بطور لذت کے کھائی جاتی ہے۔ ایک تو کھانا ہوتا ہے نا، تغدی جسے کہتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھانا، تعشی رات کا کھانا کھانا، تو یہ تو باقاعدہ کھانا ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے تفکہ کہتے ہیں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے، لذت کے لیے جو چیزیں کھاتے ہیں ان کو فاکہہ عربی میں، جیسے پھل فروٹ عام طور پہ زبان کی لذت کے لیے کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، تمہارے لیے بہت سارے فاکہہ ہوں گے، پھل ہوں گے، منہا تاکلون، جن سے تم کھاؤ گے۔ یہ تو جنتیوں کا حال ہوگا۔ جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمیشہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ قرآن دو انتہاؤں کو اکثر ذکر کرتا ہے۔ جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بہت اچھے لوگوں کا، جب برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بہت برے لوگ کا۔ تو ظاہر ہے بروں میں اعلیٰ درجے کے برے وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں لے کر آئے، تو بیچ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن اعمال برے ہیں ان کے، تو وہ جہنم میں جائیں گے اور سزا کھانے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو عام طور پر ان کا تذکرہ قرآن میں کم ہے۔ وجہ اس کی یہ، حکمت اس میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھائی کے بدلے میں انسان کو کیا ملتا ہے اور جب برائی ہوتی ہے تو اس کو کیا ملتا ہے۔ تو یہ اصول قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اچھائی کرو گے تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب وہ تمہارے اندر ہے کہ تم کتنی اچھائی کرتے ہو، اور اگر برائی کرتے ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب وہ تمہارے اندر ہے، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی برائی کرتے ہو۔ اگر اعلیٰ درجے کی برائی ہے تو پھر ہمیشہ کی جہنم میں، اس سے کم درجے کی برائی ہے تو جہنم تو ہے لیکن ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیے جاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، اس عذاب میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی کیونکہ اعلیٰ درجے کے مجرمین مراد ہیں۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ مبلسون، ابلس یبلسو کا معنی مایوس ہونا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابلیس اسی سے نکلا ہے، ابلیس جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ہم الظالمین، لیکن تھے یہی لوگ ظالم۔ ایک اشکال ہوتا ہے نا، ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے، تو اللہ نے بتایا کہ ہم کو ظالم نہ سمجھو، ان کو سب بتا دیا تھا ہم نے، دنیا میں حجت تمام کر دی تھی، پیغمبروں کو بھیج کر اپنی نشانیاں دکھا کے۔ یہ اللہ کی آیات پہ سر اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، سر ہلانے کے لیے تیار نہیں تھے،
تو انہوں نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. وَنَادَوْا يَا مالک, کیسے مایوس ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں وَنَادَوْا يَا مالک, یہ پکاریں گے اے مالک. مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے. اے مالک, لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ, چاہیے کہ ہم پر ہمارا رب فیصلہ کر دے, یعنی ہمیں موت دے دے. شروع میں تو وہ پکاریں گے کہ ہمیں عذاب میں کمی آ جائے, ہمیں جہنم سے نکال دو. قرآن مجید نے جہنمیوں کے مختلف اقوال ذکر کیے. کہیں کہا ہے کہ جہنمی کہیں گے ہمیں دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ مہلت دے دی جائے. کہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اس لیے ہم مشرک تھے. مختلف, تو یہ مختلف موقعوں پہ مختلف اقوال ہوں گے, یا مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہوں گے. تو جب ہر طرف سے مایوس ہوں گے تو فرشتے سے کہیں گے لیقضی علینا ربک, بھائی ہمیں جہنم سے نہ نکالو لیکن ہمیں موت دے دو, ہمیں زندگی نہیں چاہیے. قال انکم ماکثون, وہ فرشتہ کہے گا نا نا نا, انکم ماکثون, تم اس میں پڑے رہو گے, موت نہیں ہے. لقد جئناکم بالحق, اللہ کہے گا ہم تمہارے پاس حق کو لے کر آئے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن تم میں اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے. یہ کتنی بری بات ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح کو تم ناپسند کر رہے ہو, غلط کو تم پسند کر رہے ہو. اس کا یہ بدلہ ہے.